अस्सलाम अलैकुम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होंठों की खामोशी भी सनद होती है, और सर से गुजरा ही चला जाता है वो पानी की तरह, जानता भी है कि बर्दाश्त की हद होती है। आज जो इमरान खान ने तकरीर की है ना फैसलाबाद में, यकीन करो वो ऐसी गंदी तकरीर है कि बंदा ला जुत्ती लवे ते 100 मारे ते 2 गिने, 100 मारे ते 2 गिने। सारी अगर किसी को ये तकलीफ हुई है तो आज क्या उसने भौंगियां मारी हैं, वैसे तो हर रोज ही भौंगियां मारता है। कहता है ये जो जरदारी और नवाज शरीफ हैं, नवंबर में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट हो रही है, ये इसलिए इलेक्शन नहीं कराना चाहते कि ये अपनी मर्जी का चीफ ऑफ स्टाफ लगाना चाहते हैं। शर्म करो न्याजी, ये कोई बात पब्लिक में कहने वाली है? वो कोई अपने घर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना के लाएंगे? वो बिलावल हाउस या रेवेंट से घर से बना के एक कोई बुत लाएंगे जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते हैं? तुझे इतनी भी शर्म नहीं आती, न तुझे इस चीज का पता है कि जनाब आर्मी चीफ का जो नाम होता है, वो जो आउट गोइंग सबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जैसे कमर जवेद बाजवा साहब है, इसने 3 नाम पेश करने हैं वजीर आजम को, और उन तीनों में से वजीर आजम ने एक को सेलेक्ट करना है, या उसका वो इख्तियार है वजीर आजम का, क्योंकि कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो वजीर आजम के अंडर होता है। और आप कह रहे हैं क्योंकि उसके ज़हन में है ना, उसके ज़हन में कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना हुआ है कि मैंने ये लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है। वो जमाने गए कि जब आप नीचे 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 वालों से लगा के लगा देते थे, अब उन्होंने नाम भेजने हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। और आप ये जलसा आम में कह रहे हैं, जलसा आम में अवाम के सामने आर्मी में नफरत पैदा करने के लिए कि कल को कोई भी बनेगा तो ये कहेगा देखा मैंने कहा था ना। ये बेचारे अवाम को नहीं पता होता कि भाई वो घर से बना के आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे। ये जो लाडला रहा है, ये किसका लाडला रहा है? ये जो पपिट रहा है, पपिट कठपुतली, ये किसका कठपुतली रहा है? तो ये इन चीजों को भूल जाता है। और आज इसके ऊपर मैं समझता हूं कि इसकी हजामत होनी चाहिए, इसकी छतरौल होनी चाहिए कि ये मसला पब्लिक में रखने का है। ये सर जी इदारों को तबाह करने पे तुल गया है। ये इसने कहा था ना मैं खतरनाक हो जाऊंगा, ये फिक्र गलत हो गया था। ये बताना चाह रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा, और फिर आपको 14-14 टीके लगवाने पड़ेंगे। इसकी ये जुर्रत कि ये आर्मी का, वो अभी एक जनरल लोधी साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी इसकी ये जुर्रत कैसे हुई कि ये एक आम मसला है, ये आर्मी ने तय करना है कि कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कौन चीफ ऑफ स्टाफ होगा, किसकी कौन किस कैटेगरी में आता है। ये नाम सारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रखने होते हैं। और आप कह रहे हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ और जरदारी नाम लगाना चाहते हैं। इसको इतना भी नहीं पता क्या उन्होंने कोई लिबर्टी मार्केट से खरीद के नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा देना है? ये सर जी ये शख्स पागल हो गया है। इसको कहीं लाइन में लगाओ वरना ये सबको तबाह बर्बाद कर देगा। ये इसने कह दिया हुआ है कि मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। आप देख रहे हैं किस चीज को ये कर रहा है। सारी कौम एक तरफ है और ये जलसा खेल रहा है, जलसा खेल रहा है। और दूसरी खबर जो आई है, मैं इसके ऊपर दोबारा भी आता हूं कि शेख रशीद शीदा टल्ली, जो जिसको इमरान खान खुद कहता था, वो कहता है जी इमरान खान के फौज के साथ ताल्लुकात
اور رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی اور یہ بیان دیتا نا، وہ سابقہ وزیر داخلہ رہا ہے، اس کے بیان کا نوٹس لو، شیدہ ٹلی کو گرفتار کرو کہ کون سی فوج تو کہتی ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، تو یہ فوج کے اوپر الزام لگا رہے ہیں نا۔ یہ صرف عوام کو ٹھگنے کے لیے یہ نعرے انہوں نے چند بنائے ہوئے ہیں۔ شیدہ ٹلی پنڈی دا مسلی، یہ قوم اور ملک کو قسم خدا کی برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اوپر لایا جاتا۔ بہرحال جو اوپر لائے ہیں ان کے سامنے یہ حالات ہیں۔ اب کس کا بیان پھر ٹھیک ہے جی؟ شیخ رشید کو میں کہتا ہوں گرفتار کر کے پکڑو اور اس سے پوچھو بھائی کس فوج کے ساتھ رابطے بحال ہوئے ہیں؟ کیا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ فوج کے راستے بحال ہوئے ہیں؟ کیا وہ پشاور کا کون سا کور کمانڈر، نام بھی مجھے بھول گیا، کیا فیض حمید کے ساتھ رابطے بحال ہوئے ہیں؟ کس کے ساتھ رابطے بحال ہوئے ہیں؟ یہ شیخ رشید کو پکڑ کے گرفتار کر کے یہ پوچھو۔ لیکن سر جی کون پوچھے گا؟ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، جس کو میں پیار سے شبو کہتا ہوں، شہباز شریف عرس شبو، اس کو اگر میں شیخ رشید اور عمران خان میں کسی طریقے سے پکڑ کے گرفتار کر کے اس کے سامنے لے آؤں نا، میں کہوں گا یہ لو جی اس کو آپ جیل میں بھیجو، شہباز شریف نے کہنا نا اس کو میں ان کو جیل نہیں بھیج سکتا۔ اس میں وہ کریج اور ہمت ہی نہیں ہے۔ سلاب پہ نکلا ہوا ہے، ایک لفظ نہیں سیاست کا بولنا، کہتا ہے یہ لفظ میرے ساتھ نہ بولے، اور وہ اس کی دن رات مٹی پلید کر رہا ہے۔ شہباز شریف کو میں کہہ رہا ہوں نا، گرفتار کر کے میں عمران خان کو میں اپنے وکیلوں کو لے جاؤں اور گرفتار کر کے عمران خان اس کے حوالے کر دوں، اس نے چھوڑ دینا ہے کہ نہیں جی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا یہ حال ہے، اور عمران خان اور اس کی کمپنی اور اس کے ہواری جو میڈیا میں بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ہر جگہ بیٹھے ہیں، وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ کدھر مقبول ترین لیڈر ہے بھائی؟ اس کو تو اپنے ہی جوتیاں مار رہے ہیں۔ یہ ایم این اے جو 22 ایم این اے سائٹ پہ ہوئے ہیں، اس کو اپنوں نے ہی جوتیاں مارے ہیں نا۔ جو 25 صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے علیحدہ ہوئے ہیں، اپنوں نے ہی جوتیاں ماری ہیں نا۔ تو وہ کدھر کا مقبول ترین لیڈر ہے جی؟ ہیں جی وہ کدھر کا مقبول ترین لیڈر ہے؟ یہ میڈیا بھی سارا جلسوں سے لیڈر ہو جاتا ہے۔ میں وہ ریما اور میرا کو کہتا ہوں کہ وہ جلسہ کرے، اگر عمران خان سے بڑا نہ کر دیا تو پھر کہنا۔ یہ ڈاکٹر قدیر خان کہتا تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان ڈاکٹر قدیر کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، اور اس سے ناراض ہو گیا تھا، کیونکہ جب اس کے بڑے جلسے ہو رہے تھے تو تب ڈاکٹر قدیر خان نے کہا تھا کہ عمران خان یہ بڑے جلسوں سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور تمہارے جلسے تو ویسے ہی ناچ گانے کے ہوتے ہیں، میوزک کنسرٹ ہوتا ہے مفت، ویسے تو ٹکٹ لینا پڑتا ہے 500,000 روپے کا، تیرا مفت ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ میوزیکل شو میں جاتے ہیں، تو جلسہ تیرا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ جلسہ کیا ہوتا ہے؟ میوزیکل شو ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر قدیر نے کہا، تو یہ اس وجہ سے اس کے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ تو لہٰذا وہ کوئی مقبول ترین لیڈر نہیں ہے۔ سارے ضمنی الیکشن ہارے ہیں، سوائے یہ جو لوٹوں کو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تھا۔ سارے الیکشن وہ چاہے کے پی کے میں ہوئے ہوں، سندھ میں ہوئے ہوں، پنجاب میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں ہوئے ہیں، وہ اپنی حکومت میں جب تھا سارے کے سارے ضمنی الیکشن وہ ہارا تھا۔ وہ تو زیرو پہ جا رہے ہیں ابھی بھی۔ وہ جلسے جو اکیلے کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی بڑا جلسہ ہے، اکیلا کر رہے ہیں، اکیلا کر رہے ہیں۔ آج مریم نواز جلسے کا اعلان کرے دھڑلے سے، دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ اب کل جی وہ کشمیر میں کر رہا ہے جلسہ، اور اس کے اشتہار سارے قومی ٹی وی چینل پہ چل رہے ہیں۔ جو اس نے وہ ایمپوریم مال کا جو وہ کون سا مال ہے اسلام آباد والا، اس کا جو سب سے بڑا امیر آدمی ہے، جس سے عمران نے اربوں روپے لیے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ پہلے یہ شور مچ گیا، اس نے نیازی کو 2 دن کے لیے بنایا، پھر نیازی کی چھٹی کرائی اور کشمیر میں الیاس تنویر کو بنا دیا، جس کا وہ بڑا مال پلازہ ہے
وہ جناح ایونیو پہ، اس سے رقمہ لئیاں نے، رقمہ وڈیاں رقمہ لئیاں نے، اس کو بنا دیا ہے، اور اس کے اشتہار چل رہے ہیں کہ عمران خان جی 5 ستمبر کو باغ میں وہ جی خطاب کریں گے اور آپ آئیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اعلان ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر۔ سر جی سارا کچھ گند یہ گھول رہا ہے عمران، اور اسی کو اسی مجلس میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھا نون لیگ والوں نے ایسے کیا، پیپلز پارٹی، اور لوگ مان رہے ہوتے ہیں اور وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی ویڈیو چلا رہا ہوتا ہے۔ آج اس نے ایک حدیث بیان کی ہے، قسم خدا کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس نے پہلے مریم نواز کا ٹکر چلایا کہ دیکھیں میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور حسین نواز کا چلایا اور مریم نواز کا چلایا، اور پھر ایک حدیث عمران نے بیان کی کہ جناب ایک حدیث ہے کہ آپ جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں نا تو وہ شیطان جو ہوتا ہے نا اس برائی کو پھیلاتا ہے۔ قسم خدا کی اس وقت مجھے عمران خان شیطان کی صورت میں نظر آیا کہ یہی برائی پھیلا رہا ہے جگہ جگہ ان کی ویڈیو چلا کے، ان کی ویڈیو چلا کے مریم نواز کی، مجھے وہ بالکل شیطان ہی نظر آیا۔ سارے میں آج کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، مریم نواز کی ہر جلسے میں تقریر وہ چلاتا ہے، اور یہ اس نے حدیث بیان کی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث ہے کہ نہیں، اس کی باتیں سچ ہوتی نہیں ہیں۔ اس کی پہلی وہ حدیث جھوٹی نکلی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ جناب وہ حضور پاک کے دور میں وہ طواف کر رہے تھے اور ایک شہزادے کے اوپر ایک غلام کا پیر آ گیا تو اس کو شہزادے نے تھپڑ مارا، شہزادہ حضور پاک کے پاس گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی اس کو تھپڑ مارے، تو سب ایک مولانا سعید صاحب ہے، اس نے کہا جی شہزادے کدھر ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کون سے شہزادے تھے؟ بتائیں نا کون سے شہزادے تھے؟ تو جھوٹ، جیسے 1,40,000 پیغمبر اس نے بنا دیے۔ اس خود کا تو یہ منحوس کا عالم ہے کہ خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا مدینہ کی ریاست والا۔ آج مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیا تھا، تو میں نے جناب ان کو مدینہ کی ریاست کے نام پہ ووٹ دیے تھے، لیکن آج میں پچھتا رہا ہوں خدا کی قسم کہ انہوں نے مجھ سے مدینہ کی ریاست پہ نام لیے اور انہوں نے کام کیا کیے۔ ان سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوئیں اور اللہ نے جان دینی ہے، اور نشے، اور یہ نیازی بیج میں سے ایسا وہ نکلا، انڈے میں سے ایسا چوزا نکلا جو جس کا سر پیر کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ سر کتھے تھے پیر کتھے۔ بہرحال اگلی ویڈیو گھومتی چائے کی ہوگی انشاءاللہ، اس میں آپ کو کریں گے۔ نیازی صاحب نے جو آج آرمی چیف کا مسئلہ عوام میں اٹھایا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ ایسے مسئلے عوام میں نہیں ہوتے۔ یہ آرمی چیف کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس کو کرتا ہے اور کس کو نہیں کرتا، اور کاش میں یہ بڑا جلسہ کرتا تو میں عمران خان کے وہ چلواتا سٹکر جو یہ چلاتا ہے، لوگوں کے چلاتا ہے نا کہ اس نے خود کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے، اور امید ہے آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے گپ شپ لگائیں گے، ٹھیک ہے سر؟